बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कई फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सैयद सरफराज अहमद शाह साहब। जो फॉर्मेट है हमारा वो आप जानते ही हैं कि हमारे ऑडियंसेस जहाँ पे हैं उनके सवाल लेते हैं, आपके भेजे हुए सवाल हम शामिल करते हैं और शाह साहब के सामने रखते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें एक ऐसा रहनुमाई के असूल मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए मुमद व मुआवन साबित होते हैं। शाह साहब, ये पहले ही सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले ही सवाल है किसी का है और वो कहते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा कि नफ्स का तज़किया चाहते हो तो 3 बातों को आदत बना लो: नेमत पर शुक्र, तकलीफ़ पर सब्र और गुनाह से तौबा। लेकिन मैं तमाम तर के बावजूद एक चीज़ से मना नहीं हो पा रहा, और वो ये है कि मुझे सब कहते हैं गीबत बहुत करते हो तुम। तो गीबत को भी क्या इसी में शामिल करना चाहिए नफ्स का तज़किया करने के लिए, या ये एक अलग से चीज़ है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नफ्स के तज़किया के लिए तो आप बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर मुख्तसर अल्फाज में बात की जाए, जिसको हम लोग वन लाइनर कहते हैं, तो नफ्स को मारने का या दबाने का एक आसान तरीन तरीका ये है कि नफ्स की ख्वाहिशात की मुखालफत की जाए। तो नफ्स जो कुछ करने को कहता है, हम उसके एग्जैक्टली 180 डिग्रीज अपोजिट चले जाएं तो नफ्स खुद ब खुद काबू में आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह तो एक लंबी फहरिस्त है कि क्या क्या न किया जाए तो नफ्स काबू में आ जाएगा जी। लेकिन इसको मुख्तसरन यही कहा जा सकता है कि आप नफ्स की हर ख्वाहिश की मुखालफत करें, नफ्स काबू में आ जाएगा। जहाँ तक गीबत की बात है, गीबत बहुत ही कभी किस्म का गुनाह है, बेपनाह किस्म का बुरा गुनाह है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में, वरना एक बड़ी अक्सरियत हम में से बमें मेरे इसी कभी फेल में मुब्तला है कि जहाँ हम बैठते हैं वहाँ दूसरों की गिबत करने लगते हैं। तो इससे दूर रहना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो आजकल यानी ये भी लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि एक तरफ मीडिया और सोशल मीडिया ये कहता है कि जनाब आप यूनिक बात करो, नई से नई बात ढूंढ के लाओ, और उसमें फिर हम शख्सियात को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में घुसे हुए होते हैं। ये भी क्या इसी में शुमार होता है? और एक मना कैसे रहे आदमी इन तमाम चीज़ों से? राव साहब, मीडिया पर जो टॉक शोज़ होते हैं, अगर इसे हम प्रोफेशनल फील्ड तक महदूद कर दें, वो कन्फाइन हो जाए सिर्फ प्रोफेशनल फील्ड तक, किसी शख्स की ज़ाती फेल या ज़ाती खराबियाँ, उसकी यूँ कह लें कि किसी इंसान की जो पर्सनालिटी की डाउन साइड है जी। उस डाउन साइड को लाइमलाइट में न लाया जाए। क्योंकि जो भी हम टीवी पर प्रोग्राम करते हैं वो एक ख़ास मकसद का होता है। उसका कभी ये मकसद नहीं रहा कि किसी इंसान की ज़ाती ज़िंदगी को उछाला जाए। हमारे यहाँ कई एक ऐसे एंकर हैं जो इस चीज़ से बड़ी दूर रहते हैं, ये काम नहीं करते। तो वो बहस को सिर्फ मौजू तक ही महदूद रखेंगे, किसी की पर्सनालिटी पर नहीं जाते। ठीक है, ये एक और सवाल है, और वो ये है कि मुहासबे की जब हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान फ़ौरन किसी और की तरफ जाता है। हम ज़ाती हवाला नहीं देखते और हम दूसरों के अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, ये उनको चाहे खटकता ही क्यों ना हो। तो इस हवाले से भी फरमाइए कि दूसरों की ऐब जुई की बजाय क्या अपना मुहासबा करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? शायद ये हमारे मजाज में एक चीज़ दाखिल हो गई है कि मैं
ساری دنیا کو بڑا نیک دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی ذات پر کوئی پابندی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ ایک ہمارا بالعموم رویہ بنا ہے، رویہ بنا ہوا۔ اسی کی وجہ سے یہ پرابلمس آ رہی ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہر چیز سے ماورا کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جنید بغدادی نظر آئیں۔ فقیر آدمی یا درویش آدمی یا وہ لوگ جن کی پرورش میں مورل ویلیوز کا بڑا دخل ہے، جنہوں نے بچپن سے گھر کے اندر مورل ویلیوز کو فالو ہوتے دیکھا ہے، وہاں بالعموم آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ فقیر اور درویش کی نظر صرف اور صرف اپنی ذات پر رہتی ہے۔ تو جب انسان کی نظر اپنی ہی خامیوں اور برائیوں پر رہتی ہے تو اس کو فرصت نہیں ملتی کہ کسی اور کی برائیاں دیکھے۔ اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ آتا ہے جی، کہ جب میری نظر اپنی ذات کی خامیوں پر رہے گی اور مجھے اپنی ذات کی خامیاں نظر آئیں گی بہت سی، تو دوسرے لوگ مجھے اپنے سے بہتر نظر آنے لگیں گے اور اس سے میرے اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی۔ جی، یہ ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ کوئی بات کرنا چاہے گا؟ سر میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ مرد اور عورت کو ایکول رائٹس دیتا ہے۔ مرد جیسے جاب کر سکتا ہے باہر، اسی طرح عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں جو عورت جاب کر رہی ہوتی ہے اس کی اتنی رسپیکٹ نہیں کی جاتی۔ اگر دیکھا جائے اسلام میں تو اس کے ذمے جو ہے وہ مالی جو ہے ذمہ داری بھی نہیں عائد کی گئی، لیکن وہ ایڈیشنل ہے اگر وہ کرتی ہے تو، اور ایک ٹائم میں وہ ڈبل رسپانسبلٹی بھی ادا کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو رسپیکٹ نہیں ملتی اتنی، بلکہ الٹا کہا جاتا ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، یہ ہے وہ ہے۔ تو ایسا سر کیوں ہے؟ دیکھیے، اسلام میں عورت اور مرد ایک برابر نہیں ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام میں عورت ایک پوائنٹ آف ایڈوانٹیج پر ہے، اس کو کچھ ایڈوانٹیجز حاصل ہیں۔ عورت کے ذمہ صرف ایک کام ہے کہ وہ گھر کو سنبھال لے، بچوں کا براٹ اپ کر لے۔ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ پرووائڈر بھی ہو، اپنی فیملی کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرے، اپنی فیملی کو ایک نام دے اور اپنی فیملی کو ایک عزت دے معاشرے میں۔ اب یہ سب کام مرد کے ذمہ ہے، اس کے اگینسٹ خاتون کے ذمہ اتنی سی بات ہے۔ اسلام میں اجازت ہے عورت کو اگر مجبوری ہو جائے تو وہ پردے کا اہتمام کر کے جاب کر سکتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بحالت مجبوری، ورنہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے، کہ وہ پرووائڈ کرے ہر چیز۔ لیکن اکثر بیشتر یہاں اس پروگرام میں اور دوسرے ٹیلی ویژن پہ بھی یہ میں بات کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کئی ایک ویلیوز گڑبڑ ہو گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسلام کے اندر تو عورت کو بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے جو اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا، اور کام کی بھی اجازت ہے، جیسے آپ نے فرمایا بحالت مجبوری۔ اگر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ خاتون کے کام کیے بغیر گزارا نہیں ہے تو پردے کا اہتمام کر کے وہ کام کر لے۔ لیکن معاشرہ ہمارا انفلوئنسڈ ہے کچھ اور چیزوں سے، اور یہ نحوست نام کی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سبھی مبارک ہیں،
البتہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے یہاں شگون کی گنجائش نہیں اسلام میں کہ کالی بلی میرا راستہ کاٹ گئی تو میں آج باہر ہی نہیں نکلوں گا. کوا بول رہا ہے منڈیر پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مہمان آئیں گے. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں. اسلام بالکل سیدھا سادہ. یہ ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی طور پہ بہت کمزوریاں آ گئی ہیں، لیکن اس میں نیا انہوں نے یہ کہا کہ میرے خیال سے سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ بد زبانی ہے، اور ہمارا معاشرہ اس کا بہت زیادہ شکار ہے. یہ بد زبانی سے کسی کو منع کیا جائے تو آگے سے لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. تو اس کا کوئی تدارک ہے معاشرے کو اس حوالے سے کیسے بہتر کیا جائے؟ منافق کی اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، جب غصے میں ہوگا تو وہ بد زبانی اختیار کرے گا. میں ذرا الفاظ اپنے بول رہا ہوں، یہ صرف مفہوم کنوے کیا میں نے. ٹھیک ہے. اگر ہم اسلام کی ترویج اور تبلیغ اس کو ایک ڈفرینٹ لائنز پر لے جائیں تو شاید معاشرے سے بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ غائب ہو جائیں گی. لیکن آہستہ آہستہ وہ یہ ہے کہ جو مسجد کا ممبر ہے اور جو ہمارے ٹی وی پر مذہبی پروگرامز چلتے ہیں ان میں اسلام کے ان پہلوؤں کو ہم ذرا زیادہ اجاگر کریں. اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو جس قسم کی بدگمانی کو انہوں نے اشارہ کیا ہے، جی یہ بدگمانی منافق کی کئی نشانیوں میں سے ایک ہے. جی جب ہم اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں معاشرے میں تو لوگ پھر آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے ہیں. ہمیں اسلام کی ترویج کی لائنز تھوڑی سی سائنٹیفک اسٹیبلش کرنی پڑیں گی کہ جو بھی بات ہم کریں وہ سائنٹیفک لائنز پر کریں. آج کا ذہن ہے پڑھا لکھا، انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایکسیس دے دی ہوئی ہے. آپ کی ایک فنگر ٹپ پر پوری دنیا پڑی ہے. آپ کی دبائیے اور دنیا کی کسی بھی سبجیکٹ پہ کسی بھی چیز تک ایکسیس کر لیں گے آپ. تو جب یہ سہولتیں ہو جائیں تو پھر ہم ایکسٹرنل انفلوئنسز سے دور نہیں رہ سکتے. تعلیم بھی ہمارے یہاں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. آج کے نوجوان کا ذہن لاجیکل ہے، وہ دلیل مانگتا ہے ہر چیز کی. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اسے پروو کر دیجئے سائنٹیفکلی تو میں تسلیم کر لوں گا. تو ہمیں جب اسلام کی تبلیغ ہم کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو ہم پروو کر دیں. الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ اسلام کی بہت ساری باتیں آہستہ آہستہ سائنس نے پروو کر دی ہیں. میں ایک بات پہ زور دوں گا، اگر میں تبلیغ کر رہا ہوں، مسجد کے ممبر پہ بیٹھوں، تو میں ایک بات بڑے پرزور طریقے سے کہوں گا کہ نماز بغیر وضو کے پڑھنا بدترین گناہ ہے. جی. اب جو نوجوان ذہن ہے وہ اس کی توجیہ مانگتا ہے. تو اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی بیان کر دیں، اس کے ساتھ ریزن دے دیں کہ یہ ریزن ہے. وضو کے جو ارکان ہیں، جی جی ہاتھ دھونے ہیں، اپنے کوہنوں سے اوپر تک بازو دھونے ہیں، سو آن سو فورتھ، اور ہر کام 3 مرتبہ ہے. جی. اب اگر کوئی سوال مجھ سے نوجوان یہ پوچھ لے گا کہ وائی 3 times, وائی ناٹ 2, وائی ناٹ 4، تو میں اس قابل ہوں
کہ اسے ایکسپلین کر سکوں کہ کیا ریزن ہے. ہم یہ نہیں کر پا رہے. تو ہمیں اس لائن پر جانا ہوگا تو ہر آدمی مطمئن ہو جائے گا، خواہ وہ کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی عقیدے اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تو آج کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو بھی ہم بات کریں اس کی دلیل ہو ہمارے پاس، اور اس دلیل سے اسے ثابت کر دیں کہ اس کی یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے کوئی سوال لیتے ہیں. نفس کا اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یوں سمجھیے کہ نفس اور ایمان کا آپس کا تعلق وہی ہے جو ایک انسان کا دشمن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. کہ نفس جو ہے وہ ان اے وے دشمن ایمان ہے. ہر وہ کام کرنے کو کہتا ہے جس سے رب نے منع کیا ہے، جس سے دین نے منع کیا. تو یہ دشمنی ہے ہمارے ساتھ. تو ہم نفس کو اگر دشمن کے طور پہ ہی ٹریٹ کریں تو اس سے بچ جائیں گے. شاہ صاحب، یہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ایک خاتون کا ہے، انہوں نے کہا کہ میں سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتی رہی ہوں، اب نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج یہ آ گیا ہے کہ اگر کسی کے نظریے کے خلاف کوئی بات کی جائے تو اتنی غلیظ زبان میں اس کا جواب دیا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. یہ کن قدروں کو بیان کرتا ہے کہ ہم نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ماں ہے کسی کی، نہ بہن ہے، اور نہ عورت ہے نہ مرد ہے، اور ہم اپنی گندی زبان جو ہے اس کے ذریعے اظہار کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا انہوں نے. اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور اس طرح کی زبان استعمال کرنا کوئی زیادہ مناسب بھی نہیں ہے. لیکن اس کی وجوہات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. آپ نے بچپن میں جب بائسیکل چلانا سیکھی ہوگی تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ بغیر یہ دیکھے کہ روڈ کنڈیشنز کیا ہیں، ٹریفک کنڈیشنز کیا ہیں، آپ بہت تیز بائسیکل چلاتے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں سے بائسیکل ٹکراتی ہوگی آپ کی، ان کے کپڑے خراب ہوتے ہوں گے. اسی طرح اگر ایک شخص زندگی میں پہلی بار ٹیلی فون خریدتا ہے تو ٹیلی فون کا استعمال بڑا ایکسیسو کرے گا، بلا وجہ میں لوگوں کے نمبر گھماتا رہے گا اور ان سے ہیلو ہائی کرتا رہے گا. تو جب بھی کوئی چیز نئی ہم نے استعمال کرنی شروع کی ہے اس میں تھوڑا سا یہ زیادتی کا عنصر آ جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا نہیں چاہتے، یا ہمارے یہاں عادت نہیں ٹرین کرنے کی. یہ تو سوشل میڈیا ہے. آپ کبھی آفیسز میں دیکھیے، ہمارے یہاں ہارڈلی گنتی کی چند آرگنائزیشنز ہوں گی جہاں اپنے امپلائیز کو انڈکٹ کرنے کا پروگرام دیا جاتا ہے. ایک نیا امپلائی ہائر ہم کرتے ہیں تو اس کا انڈکشن پروگرام کوئی نہیں ہوتا ہمارا. وہ آتا ہے، اس کو ہم دکھا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا کمرہ ہے، اس میں بیٹھیے، اینڈ دیٹس آل. اب وہ خود ڈھونڈتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس ادارے میں کیسے کام چلتا ہے، کون کون کس کس سیٹ پہ بیٹھا ہے. لیکن اس کے برعکس آپ ملٹی نیشنل میں کام جوائن کرتے ہیں تو باقاعدہ آپ کا ایک انڈکشن پروگرام جی بالکل چاک آؤٹ ہوا ملے گا. بالکل. آپ کی جو پیکٹس ہیں، جو آپ کی پرولیجز ہیں، وہ سب کی سب آپ کے آنے سے پہلے تیار ملیں گی آپ کو. تو وہاں کا جو چیف ہے اس جگہ کا، وہ خود آپ کو لے جا کے ہر ایک سے تعارف کراتا ہے، ایک سرکولر ایشو کرتا ہے کہ مسٹر روف ہیز جوائنڈ اس ایز آپ کا ڈیزگنیشن اینڈ ہی برنگس 30 years of experience with him,
and he is qualified from this institution. وہ ایک سرکولر سب کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کا تعارف کراتا ہے. پھر آپ کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ لکھ کر بھی آپ کو دے دے گا اور وربلی بھی آپ کو بتائے گا. یہی رویہ ہمارا گھر میں ہم جو ڈومیسٹک سرونٹ رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہے. اور نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے ماتحتوں سے، اپنے ملازموں سے شکایات رہتی ہیں کہ یہ پراپر کام نہیں کرتا. فالٹ اس کا نہیں ہے جی. وہ ہمارا اسی طرح ہمارے یہاں آج بھی دیکھیے تمام مہذب ملکوں میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کا ایک پابندی ہے جی. کہ اگر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے تو آپ کا پراپر ریٹن اور انٹرویو اینڈ دین پریکٹیکل ٹیسٹ جی. وہ آپ کا ہوگا اور اس پہ کوئی لحاظ نہیں ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آن اے لائٹر نوٹ ہم نے ٹریفک رولز میں بھی ایک تاریخ رقم کی ہے. راؤنڈ اباؤٹ ڈسپلن میں ہمارے یہاں چونکہ لیفٹ ہینڈ ٹریفک ہے جی. تو رائٹ سے آنے والے کا رائٹ آف وے ہے، جی. لیکن ہم نے اس کو یوں بنا لیا کہ لیفٹ والا پہلے جائے گا پھر رائٹ والا جائے گا. جی. اسے لین ڈسپلن ہمارے یہاں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے الاؤ کیا ہے ماڈرن فیسلٹیز کو سڑک پہ آنے کا، لیکن کوئی ٹریننگ پروگرام نہیں ہے ہمارا. دوسرے ملکوں میں آپ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ ہی نہیں سکتے تب وقت ہے کہ آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس نہ کر چکے ہوں. تو یہ رویہ ہمارا زندگی کے ہر پہلو میں ہے، شعبے میں تقریباً. تو اگر یہ سوشل میڈیا بالکل یہ ہمیں اس کی فیسلٹی ملنی چاہیے، لیکن اس کے آداب پہلے سکھا لیے جائیں، ایسے قوانین بنا دیے جائیں کہ کوئی فاؤل پلے نہ کر سکے، تو بہت ہی اچھی چیز ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، یہ جو ہمارے فوت ہو جاتے ہیں اپنے پیارے، خواب میں آتے ہیں، کوئی پیغام یا کوئی بات ہمیں بتاتے ہیں، تو ان کا پیغام اور ان کی بتائی ہوئی بات کیا یہ صحیح ہوتی ہے؟ دیکھیے، خواب کا معاملہ ذرا سا خاصا ٹیڑھا ہے. یہ اتنا سمپل نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. خواب کی تعبیر جاننے کے لیے 2-3 فیکٹرز جاننا ضروری ہیں. ایک تو خواب دیکھنے والے کی روحانی کیفیت کیا ہے، دوسرا رات کے کس حصے میں خواب دیکھا گیا. ہماری ایک جیسے میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ میں امیر آدمی ہو جاؤں. وہ خواہش بچپن سے پل رہی ہے تو امیر ہو ہی نہیں پاتا میں. اب یہ خواہش میرے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جائے گی. آدمی کے مائنڈ کے 3 حصے ہیں: کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ. لاشعور کے اندر وہ جب چیزیں چلی جاتی ہیں، یہ خواہشات، یا کوئی کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا، دعا ہم بار بار مانگ رہے ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی، تو کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہیں. اب یہ سب کانشیس مائنڈ ان اے وے بڑی مبارک چیز ہے ہمارے لیے کہ انسان کے اندر اتنی خواہشات پل رہی ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو پاتی، چند ایک ہیں جو پوری ہوتی ہیں. تو انسان اسی بوجھ کے نیچے دب جائے کہ اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. تو یہ سب کانشیس مائنڈ وہ خواہشات ہماری خواب میں پوری ہوتی ہوئی دکھاتا ہے. اس سے ہمارا غبار اندر کا نکل جاتا ہے، ہم اسٹیم آف ہو جاتے ہیں.
تو وہ خواب دیکھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی سویا ہے اور نیند کے ارلی آورز میں اس نے ایک خواب دیکھ لیا تو وہ کھیل ہوگا آپ کے اسٹمک کا، ڈائجسشن سسٹم کا، کہ اس سے جو گیسز پیدا ہو رہی ہیں اس سے ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ سونے کے 2-3 گھنٹے کے بعد جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ ہیں جس کا ذکر میں کر رہا تھا۔ ہمارا لاشعور ہمیں وہ خواب دکھا رہا ہوتا ہے اور اس سے ہماری تسکین ہو رہی ہوتی ہے کہ خواب میں ہماری خواہشات پوری ہو گئی۔ لیکن صبح کی نماز سے فوراً پہلے یا نماز کے فوراً بعد جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ موسٹلی سچے ہوتے ہیں، اور خواب کے اندر چیزیں اکثر اوقات سمبولیکلی دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ فیکٹرز کنسیڈر کر لینے چاہیے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کہ خواب دوپہر 2 بجے سے پہلے سنائیں، جس کو بھی سنائیں، اور خواب کو سنانے سے پہلے یہ یقین کر لیجئے کہ اس آدمی کو علم تعبیر حاصل ہے، ورنہ اناڑی آدمی کو خواب سنا دیں گی، وہ تعبیر اپنے حساب سے بتا دے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خواب آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں احتیاط کر لیجیے خواب کے بارے میں۔ جی، ایک سوال ہے کہ ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی لگا دیتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں ہوتا۔ اب یہ کیا اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دینا ہی نہیں چاہتا چیز اور ہمیں کسی اور طرف توانائی لگانی چاہیے اپنے؟ دیکھیے، رب اگر آسان لفظ استعمال کروں کہ بہت دیالو ہے، وہ تو اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کوئی کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ وہ تو بہت بڑا ہے۔ ہم جب کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے پوری ایفرٹ کی، یہ کام نہیں ہوا میرا، میں نے اتنی دعائیں مانگی، کوئی دعا سرے نہیں چڑھی، تو ہم 2 چیزیں بھول گئے جو ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ ایک یہ کہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے اور وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہم اپنی کم عقلی اور کوتاہ نظری کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں کی خواہش کر بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے کوشش کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی۔ تو جس طرح ایک ماں سے زیادہ اپنے بچے سے کوئی پیار نہیں کرتا، تمام لاڈ اٹھاتی ہے ماں، لیکن اگر بچہ جلتی ہوئی آگ کو پکڑنے کی کوشش کرے تو اس کو وہ پیار سے روک لے گی، زبردستی روکے گی، اور آخری ہے کہ ایک تھپڑ لگا دے گی، آگ کو نہیں پکڑنے دے گی۔ حالانکہ وہی بچہ اسی ماں سے کوئی کھلونا مانگے تو وہ اپنے آپ کو سکویز کر کے بھی اسے کھلونا فوراً خرید دے گی، لیکن آگ کو نہیں پکڑنے دے گی۔ ٹھیک، وہ تو پھر رب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جی، اگر کوئی چیز ہمیں باوجود کوشش کے، باوجود دعاؤں کے حاصل نہیں ہوئی تو پہلا فیکٹر تو یہی سوچ لینا چاہیے کہ چونکہ میرا علم اور میری عقل دونوں ہی محدود ہیں، میں I just can't see beyond my nose، اتنی کوتاہ نظری ہے میری۔ لیکن یہ رب ہے جو ازل سے ابد تک کے معاملات کو جانتا ہے اور جو جانتا ہے کہ میرے کس بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ تو اگر وہ ایسے
رب نے جو اتنا مہربان ہے، کوئی چیز مجھے نہیں دی ہے تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ میرے مفاد میں نہیں تھی۔ اس کی بہترین مثال جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے۔ جی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، جی جی اور جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو بھی میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں۔ تو وہ جو دعا قبول نہ ہونے پہ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، تو فرمانا ان کا یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے ایک ایسی چیز سے بچا لیا جو میرے لیے ضرر رساں تھی، لیکن میں اپنی نادانی میں مانگ رہا تھا، تو اللہ نے مجھے بچا لیا، تو اس لیے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ کام اپنے وقت مقرر پہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں چونکہ ایک ٹرانزیشن ہے ایز اے نیشن، ہمارے یہاں اس ٹرانزیشن کے نتیجے ہی میں مورل ویلیوز نیچے چلی جا رہی ہیں اور ہم زیادہ میٹرلسٹک ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں صبر ختم ہو رہا ہے اور ہر معاملے میں ہم بے صبر ہو رہے ہیں۔ سب کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ میرا کام ابھی اور اسی وقت ہو جائے، اور کمال یہ ہے کہ وہ میری مرضی کے مطابق ہو اور ٹائمنگ میری ہو، جبکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے۔ تو اگر ایک دعا میری ابھی قبول نہیں ہو رہی، کوشش میری برابر نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو وہ میرے حق میں نہیں ہے بات، اس لیے رب نہیں کر رہا، یا یہ اپنے وقت پر جا کر خود بخود ہو جائے گی، اور ہو جاتی ہے۔ بڑی مہربانی شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کے آنے کے لیے بھی اور آپ کے سوالوں کے لیے بھی۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے اور اپنے سوال بھیجتے رہیے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔